हेलो सोहेल साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक। आप कैसे हैं साहब भाई? हैप्पी मेमोरियल डे। जी आपको भी। चले, तो इस दफ़ा फिर एक बुक रिव्यू। जी। ठीक है। तो पहले मैं बुक का टाइटल शेयर करूं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमारा जो रूटीन है हम उस तरह करते हैं। तो बुक जो है हमारी वो है अतुल गवांडे की बीइंग मॉर्टल। और इस किताब की खास बात यह है कि एक ऐसे टॉपिक पे है जिस पे बहुत कम बातचीत की जाती है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये लीजिए। तो ये आ गया हमारा स्क्रीन। स्क्रीन पे किताब है, अतुल गवांडे जो राइटर का नाम है, बीइंग मॉर्टल किताब का नाम है। और उसका सब टाइटल है मेडिसिन एंड व्हाट मैटर्स इन द एंड। तो टाइटल से ही समझ में आ रहा है कि ये एंड ऑफ लाइफ की जो स्टोरी है ये वो है। तो थोड़ा सा मैं अतुल गवांडे की बायोग्राफी बताऊं। सो ही इज बेसिकली एन सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। ही इज अ सर्जन एंड हु वर्क्स ऑन कैंसर। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। इज अ प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, प्रोफेसर ऑफ ऑन्कोलॉजी। इसके अलावा इनकी एक और जो बहुत बड़ी वजह शोहरत है वो ये है कि इन्होंने पब्लिक हेल्थ पे बहुत काम किया है, हेल्थ सिस्टम्स पे, क्वालिटी ऑफ हेल्थ पे। प्लस ही इज़ अ वेरी गुड राइटर। इनकी कई किताबें हैं, चेकलिस्ट, मैनिफेस्टो, बीइंग मॉर्टल। इसके अलावा बहुत सी किताबें हैं जो आ चुकी हैं। और लिखने का अंदाज बहुत अच्छा है। ये इस तरह लिखते हैं कि जैसे किसी भी पढ़ने वाले को ये समझ में आ जाए। तो ये इनका छोटा सा बैकग्राउंड है। रिसेंटली ही वाज द सीईओ ऑफ अ कंपनी नेम Horizon, which was a healthcare set up by Warren Buffett and Jeff Bezos, along with JP Morgan Chase. तो उसके एक तकरीबन एक साल तक ही सीईओ रहा है। उसका मकसद ये था कि हेल्थ केयर रिफॉर्म के लिए कुछ किया जाए। तो इनकी काफ़ी इस सिलसिले में न्यूयॉर्कर में भी इनके आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो चलें, आप फिर इस किताब का एक खुलासा बता दें और फिर हम कुछ थोड़े से जो इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं विल डिस्कस दोस। जरूर। थैंक यू हसन भाई, बड़ा अच्छा आपने इंट्रोड्यूस कराया अतुल गवांडे को। ये शुरू में कहते हैं कि ये किताब की मोटिवेशन उन्हें जिस किताब से मिल रही है, जहां से इंस्पिरेशन मिल रही है, वो किताब लियो टॉल्स्टॉय का नॉवल, एक छोटी सी नोवेला है जिसका नाम है डेथ ऑफ इवान इलिच। ये किताब भी बहुत मजेदार है पढ़ने की। इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें एंड ऑफ लाइफ और एंड ऑफ लाइफ केयर के इश्यूज डिस्कस हुए हैं। ये कहते हैं शुरू में कि इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसे अपने मरने की का एक धड़का लगा रहता है, और कोई मखलूक इस तरह परेशान नहीं होती जिस तरह इंसान है। इंसानों की जिंदगी की जो डिजायर है, जिंदा रहने की डिजायर है, वो इतनी इंटेंस है कि जितनी भी इस वक्त अब देखें मेडिकल साइंसेज में तरक्की हुई है और उसके इर्द गिर्द जितनी हेल्थ केयर इंडस्ट्री डेवलप हुई है, ये सारी ही बेसिकली उस डिजायर से फ्यूल हो रही है जिसे हम डिजायर ऑफ लाइफ कहते हैं। डिजायर ऑफ लाइफ का जो नुकसान है वो ये बताते हैं कि देयर आर टू मेजर नुकसान एज वेल। एक तो ये है कि इंसान बहुत सी ऐसे अजम्पशंस अपने लिए खरीद लेता है, बाय इन कर लेता है, जो किसी एविडेंस पे बेस नहीं होते, लेकिन क्योंकि उसमें उम्मीद होती है एक जिंदा रहने की, तो इंसानों को वो बातें अच्छी लगने लगती हैं। दूसरा इसका ये होता है कि कभी कभी डिजायर इतनी ज्यादा हो जाती है कि जिसके अंदर इंसान क्वालिटी ऑफ लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करता है जस्ट इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। पूरी किताब जो है वो इस डायलेक्टिक्स से चलती है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लाइफ, लिविंग एंड नॉट लिविंग। जो एक बड़ी अच्छी इन्होंने चीज लिखी, वो कहते हैं कि दो चीजों से छुटकारा नहीं है, टैक्स और मौत। टैक्स तो फिर भी किसी हद तक हम दिल पे पत्थर रखकर टैक्स दे ही देते हैं, लेकिन इंसान पूरी तरह से अपनी मौत को एक्नॉलेज नहीं कर पाता।
یہ کہتے ہیں کہ اب یہ اچانک سے یہ کیا ضرورت پڑ گئی ہمیں ایسی کتابیں لکھنے کی اور یہ باتیں کرنے کی, ہم اچھا خاصا چل رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 200 سال میں امریکہ کی ڈیموگرافکس بڑی چینج ہوئی. آج سے 200 سال پہلے صرف 2% لوگ امریکہ میں 65 سال کی ایج کو کراس کرتے تھے. آج 20% لوگ امریکہ کی پاپولیشن کا حصہ ہے اور یہ بڑھ رہا ہے, گرینگ ہو رہی ہے اور یہ پاپولیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بڑھتی چلی جائے گی. تو اس لیے یہ ایک میجر ڈیموگرافک چینج ہے جس کی وجہ سے ایکسٹرنل ریالٹیز چینج ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے اکنامکس اور پالیٹکس چینج ہوئی ہے. اس لیے اس بات پر بات کرنی بہت ضروری ہو گئی ہے کہ اینڈ آف لائف کیا ہے. جو بھی چیزیں ہیں اس سے ریلیٹڈ, اس میں بڑا کلیئرلی وہ کہتے ہیں کہ ان کے 3 گولز ہیں اس کی کتاب سے, کیا گولز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں یہ کتاب لکھ کر. ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوالٹی آف لائف کتنی امپورٹنٹ ہے, یہ میں لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. کبھی بھی کوالٹی آف لائف کو ڈیوریشن آف لائف کے اوپر فوقیت دینا کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. دوسری وہ کہتے ہیں کہ انسان اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان ویسٹرن کلچر انڈیپینڈنس اور فریڈم کے ایشو زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے ہیں بنسبت کوئی آپ کی کیئر کرے یا کیئر نہ کرے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی. تو 3 چیزیں جو گول ہیں اس کتاب کے, وہ ایک کوالٹی آف لائف ہے, انسان کی ہیومن ریسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی, اور تیسری چیز پرسنل انڈیپینڈنس ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اولڈ ایج ایک نیچرلی ایک ایسا ایج ہے جس کے اندر انسانوں میں وہ کوالٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اینڈ آف لائف پہ بات کرنے کی ہمت رکھتا ہے اپنے اندر. بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا, لیکن نیچرلی ہمارے اندر ایج کے ساتھ ساتھ اینڈ آف لائف پہ بات کرنے کی طاقت جنریٹ ہوتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان ایج کرتا ہے ویسے انگزائٹی کم ہو جاتی ہے, انسان زیادہ کنٹینٹڈ ہو جاتا ہے, انسان کو دل کرتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور پرانی ریلیشن شپس کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرے, اور نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنے کے بجائے چھوٹی چھوٹی گھریلو چیزیں, چھوٹی ڈے ٹو ڈے لائف کی جو چیزیں, اس میں انسان کو مزہ آنے لگتا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو گراؤنڈ ورک پریپیئر کرتی ہیں کہ انسان اینڈ آف لائف پہ بات کر سکے. ایک چیز بیچ میں جو کہتے ہیں کہ رول آف میڈیا نے بڑا نقصان پہنچایا ہے, اگین ایز ان مینی ایریاز, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میڈیا کبھی دکھاتا ہے ایلڈرلی کو تو ان کو ریٹائرمنٹ ہومز میں دکھاتا ہے, جس میں دکھاتا ہے کہ سب لوگ ٹینس کھیل رہے ہیں, کچھ سوئمنگ کر رہے ہیں, کچھ ڈیٹ بھی کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں وہ ریالٹی سے بڑا دور ہے یہ ساری چیزیں. فیس بک پہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کسی نے ڈالا کہ اس کی 88 ایئر اولڈ گرینڈ مدر آج 10 میل سائیکلنگ کر کے آئی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک سینس آف فیلئر دیتا ہے انسانوں کو, اور وہ کتنی اچھی چیز نہیں ہے. یہاں پر جو ہے احسان, آخری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے ڈاکٹروں کو بھی ایک مشورہ دیا ہے جو کہ ہوپ ایڈکشن سے ریلیٹڈ ہے, کہ ہم فزیشنز جو ہیں وہ اتنا کبھی کبھی ہوپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے مریض کی کوالٹی آف لائف کے اوپر اتنا فوکس نہیں کرتے ہیں. ہوپ کی ایڈکشن, ہوپ اچھی چیز ہے, ہوپ کی ایڈکشن خراب ہے. انہوں نے بہت سارے آنکولوجسٹ کو انٹرویو کیا, اس میں سے 40% لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں ایسا کئی بار کیا کہ ہمیں پتا تھا کہ لوگوں نے زندہ نہیں رہنا, مگر پھر بھی ہم نے انہیں کیمو تھراپی دی اور اینڈ آف لائف کو پرولونگ کیا. آپ آگے چلیے. تو یہ اسی چیز کو میں لے کے آگے بڑھتا ہوں. اس میں کچھ ایریاز ہیں, کچھ چیپٹرز ہیں, سیکشنز ہیں جس پہ میرے خیال ہے تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیں, اس سے کتاب کا جو متن ہے, کانٹینٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. تو شروع میں ہی کہتے ہیں کہ ایک جن کو میں کوٹ کر رہا ہوں, and I quote, I learned about a lot of things in medical school, but mortality wasn't one of them. تو موت کی جو سائنس ہے یا موت کے بارے میں بات چیت کرنے کی میڈیکل کالجز میں, میڈیکل سکولز میں کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی. آپ اور میں میڈیکل سکولز میں پڑھتے رہے ہیں 80 اور 90 کی دہائی میں, تو ہم لوگ بھی اس چیز سے ہم نے کبھی اچھی طرح ڈیل نہیں کیا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ اگر کوئی مریض آپ کا انتقال کر جائے تو اسے اس کے گھر والوں سے کیا کہتے ہیں, یا کب اگر کوئی ٹرمینل حالت میں ہو تو اس کو کیا سمجھایا جاتا ہے, کیا بتایا جاتا ہے. باقی ظاہر ہے سوسائٹی میں کچھ سسٹمز ہوتے ہیں جو ابھی آگے چل کے بات کریں گے کہ کہیں پہ کچھ چیزیں, کچھ سوسائٹیز اس معاملے میں تھوڑا سا بہتر کام کرتی ہیں بنسبت کچھ اور سوسائٹیز کے.
پھر وہ کچھ واقعات بھی بتاتے ہیں اپنی کیریئر کے کہ ایک دفعہ ان سے کہا گیا کہ ایک مریض کا کنسنٹ لینا ہے، یعنی اجازت لینی ہے ایک سرجری کی، اور اس کہتے ہیں سرجری کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ وہ ایک نو ہوپ سرجری ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ مریض نے ایک طرح سے انسسٹ کیا ہے، اور مریض کو کیا فالس ہوپ تھی یا کیا وجہ تھی، بہرحال یہ تو مریض ہی جانتا تھا، لیکن وہ اس چیز کو وہ خود بھی سمجھ رہے تھے. اور اس سے جب ان سے کہا گیا کہ رات میں آپ کنسنٹ لے لیں پیشنٹ کا، اگلے دن صبح اس کی سرجری ہے، تو یہ اس وقت یہ انٹرن تھے، ہی واز فرسٹ ایئر ریزیڈنٹ اور انٹرن. تو انہیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ کنسنٹ میں جا کے کہوں گا کیا، مطلب کاغذ میرے پاس ہے، پین میرے پاس ہے، سائن میں کروا لوں گا، لیکن اس سے میں بات کیا کروں. مطلب یہ ایک ایسی چیز تھی کہ انہوں نے کبھی ہینڈل نہیں کی تھی. پھر آگے چل کے بتاتے ہیں کہ وہ سرجری ہوتی ہے اور سرجری کامیاب ہوتی ہے، یعنی کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ جو کام کرنے کے لیے وہ گئے تھے اندر ہیومن باڈی کے، وہ کام انہوں نے کر دیا. وہ ٹیومر انہوں نے ریموو کر دیا جو اسپائن میں تھا، اور اسپائن کو انہوں نے سیمنٹ کر دیا، سب چیزیں ٹھیک ٹھاک کر دی، یعنی وہ جو میکینیکل کام تھا. لیکن اس کے بعد سے لے کے اگلے 14 دن مریض آئی سی یو سے باہر نہیں نکلا، اور پھر وہ جہاں فانی سے کوچ کر گئے. اور وہ بھی اس وقت جب اس مریض کے بیٹے نے آخر میں ایک طریقے سے آلموسٹ لٹرلی ہاتھ جوڑے کہ بھائی اب ان کی جان بخش دیں کیونکہ کچھ رہ نہیں گیا اس میں. تو یہ ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ چیز کا میرے اوپر بہت زیادہ افیکٹ تھا. پھر انہوں نے آگے بھی اپنی باتیں کی ہیں اس طرح سے کہ کئی دفعہ انہیں ایسا لگا کہ خواب میں ان کو اپنے وہ پیشنٹ جو ان کا انتقال ہو گیا وہ آتے تھے، اور وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ واپس آ گئے ہیں، اور ایز اف میں نے کوئی کرمنل حرکت کی ہے جس کی وجہ سے میں اب مجھے اس کا پنشمنٹ ملے گی. تو یہ اس کا ان کے اوپر بڑا اثر رہا اپنی کریئر کی ابتدا میں. تو اس حوالے سے میرے خیال ہے ان کی سوچ اس طرف گئی، اور مورٹیلٹی کے اوپر انہوں نے سوچنا، اور پھر آخر میں یہ کتاب لکھی. اس میں ایک انٹرسٹنگ کمپیریزن یہ دیتے ہیں اپنے دادا کا، جن کا نام تھا سیتا رام گونڈے، اور وہ انڈیا کے ایک علاقے اوٹی میں جہاں ان کا انسیسٹرل ولیج تھا، وہاں وہ رہتے تھے. اور دوسری بات انہوں نے دوسرا حوالہ دیا انہوں نے خاتون ایلس، جو کہ ان کی وائف کی دادی تھی، اور دونوں کی اینڈ آف لائف کو انہوں نے کمپیئر کیا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ سیتا رام گوانڈے جو تھا وہ اپنے گاؤں میں ہی رہا. والد ان کے جو تھے اتل گوانڈے کے، وہ خود بھی ڈاکٹر تھے، وہ انڈیا سے MBBS کر کے 50s میں امریکہ آئے، یہاں ریزیڈنسی کی، پوری طرح امریکنائز ہو گئے. پھر ان کے بچے یہاں پیدا ہوئے جس میں ایک اتل تھے، اور پھر اتل نے یہاں پہ تعلیم حاصل کی. تو ان کا رابطہ انڈیا سے کٹ گیا، اتنا نہیں رہا. مگر سیتا رام گوانڈے کی جو بھی لیٹ لائف میں سچویشن، اس کو انہوں نے کمپیئر کیا ہے کہ وہ ایک ملٹی جنریشنل ولیج میں رہتے تھے، اور ان کی جو آخری جو لائف تھی اس میں کوئی خاص میڈیکلی ان کے پاس کوئی خاص ایسے ریسورسز نہیں تھے، لیکن اس سسٹم کی وجہ سے جو ملٹی جنریشنل سسٹم تھا، کئی نسلوں کا سسٹم جو گھر اور ولیج میں برقرار تھا، اس میں ان کے وہ جو آخری لمحات تھے وہ نسبتاً آرام سے گزرے. ان کے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہوتا تھا ان کو اٹھانے بٹھانے، باتھ روم لے جانے وغیرہ کے لیے. اس کے مقابلے میں ایلس بہت عرصے تک اکیلی رہیں، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ تھی، انہوں نے جاب کی، وہ کریئر وومن تھی. انہوں نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ وہ کسی پہ ڈپینڈ کریں. ایونچولی شی اینڈز اپ ان دا نرسنگ ہوم، اور پھر وہ انہوں نے اس چیز کو کمپیئر کیا ہے، بتایا کہ وہ جو ان کی جو اینڈ آف لائف تھی وہ اتنی انویبل نہیں تھی جتنی سیتا رام کی اس گاؤں میں تھی. تو یہ اس نے کہ he's made a very good point کہ ہم جن سوسائٹیز میں رہتے ہیں وہاں ان ریسورسز کے باوجود جب مورٹیلٹی کی باری آتی ہے تو ہمیں ایک تو مورٹیلٹی کے آگے گیون کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو اینڈ آف لائف سچویشن ہے اس میں اکیلے پن والی سچویشن بہت زیادہ ہے. پھر انہوں نے جو ریٹائرمنٹ کلچر پہ بات کی ہے، میرے خیال آپ نے بھی تھوڑا سا اس پہ کیا کہ وہ 60s میں یہاں پہ ایک موومنٹ چلی کہ جو ریٹائرڈ لائف جو ہے وہ اٹس اے نیو فیز آف لائف، اور اس کے لیے نئے شہر بنے، فلوریڈا میں ہیں ریٹائرمنٹ سٹیز،
سن سٹی ہے ایریزونا میں، اس طرح کر کے. تو وہ وہاں جناب گولف کورسز ہیں، ٹینس کورٹس ہیں. اور کانسیپٹ یہ ہے کہ 65 کے بعد کی جو لائف ہے، اگلے 20 سال 25 سال، وہ آپ انڈیپینڈنٹلی گزاریں. آپ کو گرینڈ پیرنٹس کی، گرینڈ چلڈرن کی ضرورت نہیں، عزیز رشتہ داروں کی ضرورت نہیں. جسٹ گو ہیو این انجوائے یور لائف، سوشلائز، سی دا ورلڈ. وہ کہتا ہے کہ وہ چیزیں ان لوگوں کے لیے تو اچھی ہے جن کی ہیلتھ بہتر ہوتی ہے، مگر جیسے جیسے ہیلتھ جواب دیتی رہتی ہے، وہ انڈیپینڈنس اور پرائیویسی جو ہے وہ مسئلہ بننے لگتی ہے. وہ اتنی خوبصورت چیز نہیں جیسے کہ اشتہاروں میں دکھاتے ہیں. اور اکثر و بیشتر لوگوں کی لائف اتنی انویبل نہیں ہوتی، اتنی خوبصورت نہیں ہوتی جو اشتہاروں میں نظر آ رہا ہے کہ جی وہ ٹینس کھیل رہے ہیں اور وہ جیسے آپ نے کہا کہ 10 میل سائیکل چلا کے آ گئے وغیرہ وغیرہ. وہ ایک ریئرٹی ہوتی ہے. اچھا، اس میں اور بھی انہوں نے کئی چیزیں بتائی ہیں کہ جب کسی کو کوئی سیریس بیماری ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا کیا صورتحال ہوتی ہے کلوزر ٹو دی اینڈ آف لائف، جس میں ہمارا جو کلچر ہے کئی جگہ پہ فیل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس میں ایک جو بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے جس کا نام ہے لیٹنگ گو. میں تھوڑی سی اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ لیٹنگ گو کا جو کانسیپٹ ہے کہ اب ٹائم ہو گیا ہے اور اب ان کو جانے دیا جائے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اس میں ایک انہوں نے سٹوری بتائی ہے کہ انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے لو سینڈرز کا. تو اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ کب ہمیں when should we try to fix and when should we not. اور یہ ایک conversation ہے that we need to have. پھر انہوں نے اپنی ایک فیمیل پیشنٹ کا تذکرہ کیا، سیرا تھامس منوپلی، جو صرف 34 ایئر اولڈ تھی. اور وہ جب اسپتال میں آئی تو she was pregnant. She was only 34. She was pregnant with her first child. This was her first child. And when she comes to the hospital, she realizes, but she finds out due to the workup and the investigation, that she was not going to make it, but not because of the child, but she had a terminal illness which was undiagnosed. اس کے بعد جو صورتحال چلی، کیسے ایک پورا سسٹم حرکت میں آیا، اس پورے واقعے کو انہوں نے بتایا ہے. اور بچی ڈیلیور ہوتی ہے، اور اس کے بعد آگے چل کے کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو 15% جو تھا ان کا لنگ کینسر تھا، یعنی جو لنگ کینسر تھا اس میں سے 15% ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کیٹیگری میں ہوتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح انہوں نے ایک سارٹ آف لائک ایکسپیریمنٹل ٹریٹمنٹ آفر کیا، اور یہ لے کے چلتے ہیں آگے اور ان کو بتاتے ہیں کہ اس صورتحال سے ان کا جو بھی کینسر تھا وہ بڑھتا چلا گیا. وہ مزید فائنلی تیسری ان کی میرے خیال ہے ڈرگ ٹرائل ہوئے، مجھے یاد نہیں کتاب میں کہ تیسری دفعہ ان کا کوئی ڈرگ ٹرائل ہوا. اور اب جو تھا ان کا جو کینسر تھا وہ لنگس سے نکل کے لیور اور اسپائن تک پھیل چکا تھا. To cut a long story short, she didn't make it in the end. وہ جو چیز جو یہاں پہ جو پوائنٹ یہ میک کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس صورتحال میں ماڈرن میڈیسن جو ہے وہ کبھی کبھی ہمیں سوال کا جواب نہیں دیتی ہے کہ اب اس صورتحال میں ہم سیرا کے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. کیا ہم اسے ایک چوتھا ڈرگ ریجیمن دینا چاہ رہے ہیں، مزید ایک ٹرائل دینا چاہ رہے ہیں، یا کسی سٹیج پہ ہم سیرا سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب ہم آپ کو آرام سے جانے دینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ہم پریپیئر کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت مشکل کانورسیشن ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کتاب کا اگر ہم مرکزی خیال نکالیں تو ایک یہ اہم بات نکلتی ہے کہ ہمیں یہ کانورسیشن ناٹ جسٹ ایز اے فزیشین بٹ ایز ہیومنز فار آور سیلوز
we shall sometime make that conversation, have that conversation, that when is doing too much is too much, and when we need to stop and then let things go. So اس حوالے سے آئی تھنک جو باتیں ہوئی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک تھوڑا سا میں پاز لوں گا اور آپ کو میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ اس کو فردر ریپ اپ کر لیں اور پھر ہم اجازت لیتے ہیں. ضرور احسان, یہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیر ہیز ٹو بی اے کلچرل چینج. لوگ اولڈ ایج پہ اور ٹرمینل النیسز کے ساتھ اور ڈیتھ پہ لوگ بات کریں, یہ بات کرنا بہت ضروری ہے. آپ نے ضرور سنا ہوگا فروئڈ جو ہے وہ اکثر یہ 2-3 جگہ انہوں نے لکھا کہ جب انسان اپنا فیونرل امیجن کرتا ہے تو اپنے آپ کو ایز اے اسپیکٹیٹر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا فیونرل ہو رہا ہے اور میں امیجن کر رہا ہوں کہ کون کون آ رہا ہے. اپنے آپ کو اس سچویشن سے ہٹانا بہت مشکل ہے. اس میں افتخار ہے, عارف نے ایک جگہ ایک بہت اچھی ان کی نظم ہے ایک جس روز ہمارا کوچ ہوگا, اس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ ہٹ کے دیکھ رہے ہیں اس کو. اس میں کہتے ہیں کہ جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی, شیریں سخنوں کے دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی, پلکوں پر نمی کا ذکر ہی کیا یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا, ہمواری ہم نفس سلامت دل پر کوئی داغ تک نہ ہوگا, پامالی خواب کی کہانی کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا. یعنی نو میموری, نو ریگریٹس, نو الیکٹریکل امپلس. ایک بلیک آؤٹ کی منظر کشی کی ہے کہ کس طرح ہوگا. آئی تھنک یہاں پہ ہم اس کو بہت اچھی بات کی افتخار نے, بہت کم لوگوں نے اس سبجیکٹ پہ اور اس انداز میں بات کی ہے. تو چلیں اب اجازت لیتے ہیں, اگلے مہینے پھر ایک اور کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں اور سمر اور اسپرنگ کا پورا فائدہ اٹھائیں. اور ابھی تو نہیں آ رہی لگتا ہے. we are there, we close. یہ تو ہمارا اس ایریا کا خاصہ ہے کہ جب اسپرنگ آنے لگتی ہے تو ونٹر جانے کا ایک نخرے کرتی ہے کہ ابھی میرا ٹائم نہیں ہوا, I need a few more days. تو ٹیمپریچر تھوڑا سا ڈراپ ہوتا ہے. پھر بہت سے ایریاز میں تو they have full blown spring and summer. تو anyway, the weather is definitely better اور it's looking up. چلیں پھر اجازت. خیال رکھیں.